हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हमारा मिलना बैठना बायस से बरकत हो। मेरे अजीजों, हम खुदा के पाक कलाम में आज फिर हम सीखते हैं। जो आज हमारा मजमून है वो ये है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। इस आज हम टॉपिक को देखेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, जब आप कलाम को सुनते हैं से अपनी जिंदगियों के लिए भी फ़ायदा लिया करें और दूसरों के लिए भी, ताकि जो बातें आपको अच्छी लगती हैं वो दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों की ज़िंदगियां भी बदल सके। सुनते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकॉन को भी हो या आने वाला जो टॉपिक हो वो आप तक पहुंच सके। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हम देखते हैं इफिसियों 4 बाब उसकी 26 और 27 आयत में कि खुदा हमें यहाँ पे क्या सिखाता है। गुस्सा तो करो, गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। मेरे अजीजों, 27वीं आयत में लिखा है, और अबलीस को मौका ना दो। इस 2 आयतों पे आज हम कलाम को देखेंगे कि खुदा हमें इस 2 आयतों में क्या सिखाता है, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को और अपने अजीज़ों की ज़िंदगियों को, अपने ख़ानदानों की ज़िंदगियों को मजबूत कर सकें। और जो जो कलाम ये सुनता है वो अपनी अपनी ज़िंदगी पे गौर किया करे, क्योंकि जब आप इस कलाम पर गौर करेंगे तो आपकी ज़िंदगियां रोज़ बरोज़ बदलती जाएंगी। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, कलाम में जो इफिसियों के ख़त में लिखा है, पौलुस रसूल ने उन्हें कहा, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो और अबलीस को मौका ना दो। आज मेरे अजीज़ों, हमें इस बात को सीखना है कि हम गुस्सा करें मगर अबलीस को मौका ना दें। कहते हैं हमारी ज़िंदगियों में अमली तौर से बनते जाएं, यानी रोज़ बरोज़ देखें कि अमली तौर से बनने का एक शोबा है। यानी हमें इस बात को सीखना है कि अमली तौर से शोबा गुनाह आलूदा गुस्सा है। यानी हमारी ज़िंदगियां अमली तौर पे इसलिए नहीं बनती कि इसमें जो एक ख़ास शोबा है वो गुनाह आलूदा जो गुस्सा है उस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, पहली बात ये है कि गुनाह आलूदा गुस्सा। आज देखें कि मेरा जो गुस्सा है ये गुनाह आलूदा तो नहीं, इसमें गुनाह की झलक तो नहीं। क्योंकि मेरे अजीजों, बहुत से लोग ऐसे हैं जब गुस्सा आता है तो इस गुस्से में आके वो गालियां अपने मुंह से बकनी शुरू कर देते हैं, गालियां बोलनी शुरू कर देते हैं, लोगों को गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, रास्त गुस्से से तल्लक रखना चाहिए हमें। गुनाहलूदा गुस्से से नहीं बल्कि रास्त गुस्से से हमें इस बात को देखना है। ऐसे मौके पर आते हैं कि जब ईमानदार, जो भी ईमानदार है सारे गुस्से में आ सकते हैं। इसमें मेरे अजीजों कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया मगर उसने गुनाह नहीं किया। उसने गुस्सा किया हैकल में, जब मेरे अजीजों उनके सराफों के जो तख्ते थे उन्हें उल्टा दिया और वहाँ पे खुदा की गैरत थी। उसे खुदा की गैरत की वजह से उसने कहा कि मेरे बाप के घर को तुम लोगों ने डाकुओं की खो बना दिया हुआ है। इसी तरह वहां पे गुस्सा किया। मगर मेरे जो मिसाल, जब खुदा की ज़ात के खिलाफ कुछ कहा जाए, ऐसी सूरत में गुस्सा करने का हुक्म है। यानी खुदा की ज़ात, अगर खुदा की ज़ात के लिए कोई करता है बात या कोई बात हो रही होती है तो आप वहां पे गुस्सा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई मेरे ये क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो हम उस बात पे गुस्सा करना जायज़ है हमारे लिए। इसी तरह मेरे अजीजों, इस सूरत में गुस्सा तो जो है करने का हुक्म है हमें। कहता है गुस्सा तो करो, कहता है कि बुराई के खिलाफ गुस्सा होना चाहिए। आज हम देखें हमारे इर्द गिर्द कितनी बुराई हो रही होती है, कितनी बदी हो रही होती है। कभी हमने सोचा कि जी ये हम इसके खिलाफ खड़े हों या इसके खिलाफ कोई बात करें? क्योंकि मेरे आज यही देखते हैं, ये मेरा बच्चा नहीं है, या ये हमें इनसे क्या है, हमें इनसे क्या हो, हमें इससे क्या सरोकार है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का जो हुक्म है वो हमें ये कहता है कि अगर कोई खादम है तो उसके कलीसिया में या उसके लोगों में जब कोई गलत बात हो रही होगी
تو اس سے پاس پرست کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو پھر کہتے ہیں برائی کے خلاف بیجا اور جائز ہوتا ہے غصہ کرنا، تو لیکن ایسے موقع بھی آتے ہیں جب غصہ کرنا گناہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے موقع بھی آپ کی زندگی میں آئیں گے کہ جب آپ غصہ کریں گے تو گناہ کے زمرے میں چلا جائے گا۔ جب غصہ کے پیچھے وہ اس وقت ہوگا، یہ یاد رکھے میرے عزیزو، جب آپ غصہ کریں گے اس میں گناہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ جب غصہ کے پیچھے حسد ہو، آپ کو کسی سے حسد ہو، کینہ آپ رکھتے ہو، کسی کے خلاف کینہ رکھتے ہو، انتقام لینا آپ کے آ جائے ذہن میں کہ جی میں تو انتقام لینا ہے، میں نے نہیں چھوڑنا اسے، تو نفرت یا ناراضگی کا جذبہ آپ کے اندر جب ہوگا تو میرے عزیزو وہ گناہ کے زمرے میں غصہ گنا جائے گا، وہ گناہ کی لسٹ میں آ جائے گا۔ آپ سمجھے کہ وہ گناہ کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ ہم گناہ اس میں کون کون سا کریں گے؟ حسد کا گناہ کریں گے، کینے کا گناہ کریں گے، کینہ کسی سے رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، اور اسی طرح نفرت یا ناراضگی یا انتقام لینا ہمارے اس جذبات میں ہے۔ یہ غصہ تو آیا ہے مگر اس میں گناہ میرے دل شامل ہو جاتا ہے، اور جب یہ جذبہ خاص کر ذاتی رنجش کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، آپ کو کسی نہ کسی سے کوئی ذاتی رنجش ہو یا کسی سے کوئی حسد ہو کہ بھئی یار یہ تو بہت بندہ ترقی کر رہا ہے، تو اس سے آپ حسد کرنا شروع کر دیں، تو پھر میرے عزیزو آپ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات بنائیں گے، آپ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی چال بنائیں گے، چال چلیں گے اس کے ساتھ، اس کو ڈی گریڈ کریں گے آپ۔ تو میرے عزیزو آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جب ہمیں کسی کے ساتھ کینہ ہوتی ہے ہم انتقام کی سوچتے ہیں، اس سے انتقام لینا، کیونکہ جب ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے ہم بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑنا اسے۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ضروری اس بات کو سیکھنا کہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اسی طرح میرے عزیزو ایسی صورت میں غصہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کون سی والی؟ ذاتی کوئی رنجش آپ کی زندگی میں ہوگی تو اس کے بارے میں گناہ ہمیں منع کرتا ہے خدا کا کلام۔ تو میرے جو ایک فلاسفر کہتا ہے، اس فلاسفر کا نام ہے ارسطو، وہ کہتا ہے کہ ہر شخص کر سکتا ہے، تو وہ آسان بات ہے، یعنی غصہ ہر شخص کر سکتا ہے، بہت آسان بات ہے، لیکن صحیح شخص سے صحیح اور صحیح وقت پر وہ غصہ جائز ہوتا ہے، یعنی کہتا ہے اور صحیح سبب سے اور صحیح طریقے سے غصہ ہونا یہ آسان بات نہیں ہے کہ صحیح شخص سے آپ غصہ کریں، صحیح سطح سے اور صحیح وقت سے اور صحیح طریقے سے غصہ۔ تو میرے عزیزو یہ غصہ چاہیے، تو آج ہمیں اس بات کو دینا ہے کہ صحیح طریقے سے غصہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں، لیکن صحیح اس وقت ہوگا جب آپ گناہ بیچ میں نہیں ڈالیں گے۔ غصہ کریں گے مگر گناہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ کے گالیاں نہ بولیں، یا آپ کسی کے خلاف کینہ نہ رکھیں، آپ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہ کریں، کیونکہ میرے عزیزو غصہ جب آتا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کے اندر کھچڑی کی طرح پکتی رہتی ہیں، آپ کے ذہن میں پکتی رہتی ہیں، آپ سوچتے رہتے ہیں کہ میں کب اس کو پکڑوں، میں کب یہ کروں، کب۔ اسی طرح میرے عزیز بات کو سیکھنا ہے، اگر کوئی ایماندار ناروا غصہ سے مغلوب ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ جلدی سے اقرار کرے، یعنی اگر آپ کو کسی کے ساتھ غصہ ہو بھی جاتے ہیں، آپ ناراض ہو بھی جاتے ہیں، تو فٹافٹ آپ کیا کریں؟ یہاں پہ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے غصہ تو کرو گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ اسی طرح آپ کو جلدی کرنا ہے، جب بھی آپ اقرار کریں، جلدی سے اسے ترک کریں اپنی زندگی سے، اقرار کریں خدا کے سامنے اور اس شخص کے سامنے جس شخص سے آپ کی ناراضگی ہے، جس پہ آپ نے جو غصے کا شکار آپ کی زندگی میں ہوا، اس کے ساتھ میرے عزیز اس کے سامنے جا کے آپ اس سے اقرار کریں، کہیں آئے میری بہن، آئے میرے بھائی، جو بھی اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، یا ماں ہے یا باپ ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پاپا میرے سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کرے۔
یا آپ ماما کو کہہ سکتے ہیں، اپنے بھائی کو کہہ سکتے ہیں، اپنی بہنوں کو کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرنا چاہتا، کوئی اپنی بے عزتی یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کے سامنے جھکوں، میں جا کے معافی مانگوں، میں جا کے اس کے ساتھ بات کروں، نہیں، آج کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کیونکہ میرے عزیزو، وہ واحد ہستی تھی، خداوند یسوع مسیح، خدا کا بیٹا، جس نے میرے عزیزو ہماری خاطر لعنتی بن گیا، ہماری خاطر اس پہ سیاست ہوئی، ہماری خاطر اس کی بے عزتی ہوئی، لیکن اس نے برداشت کی، کیوں؟ کہ ہم نجات پا سکے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج ہم نے بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرنی خدا کے سامنے، اور اس انسان کے سامنے جس کے ساتھ آپ کا غصہ ہوتا ہے، جس سے جو بندہ غصے کا شکار ہو گیا ہے، تو اس کے سامنے میرے عزیزو دل میں کوئی کسی قسم کی کوئی کڑواہٹ نہیں رکھنی، اپنے اندر کوئی کڑوا پن نہیں رکھنا، کوئی کڑوی جڑ نہیں رکھنی، کیونکہ میرے عزیزو کڑوی جڑ پھر دوبارہ پھوٹ نکلتی ہے۔ اسی طرح آج اپنے آپ کو اگر آپ نے کاٹ دی ہے، اس کڑوے درخت کو میرے عزیزو اپنے اندر سے کاٹ دیا ہے، کڑوا درخت یعنی گناہ ہے، اس گناہ کے درخت کو کاٹ دیا ہے تو اوپر سے کٹا ہوا پھر دوبارہ اگ جاتا ہے، اگر جڑ سے کھیڑا جائے تو پھر نہیں وہ اگتا۔ آج کوشش کریں کہ اپنے اندر سے گناہ کی جڑ کو، کڑوی جڑ کو، اس کو اکھاڑیں، اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکیں، تاکہ وہ دوبارہ پھوٹ نہ نکلے میرے عزیزو۔ اسی طرح حسد، رنجش اور کینہ باقی نہیں رہنی چاہیے اس آدمی کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ اقرار کریں، جس کے سامنے آپ توبہ کریں، خدا کے سامنے اور اس انسان کے سامنے جس سے غصہ ہوتا ہے توبہ کریں، اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ کی خفگی ختم ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوتی تو ہم خدا کے کلام کے مطابق عمل نہیں کر رہے۔ آج بھی میرے عزیزو لوگوں کی یہاں تک اتنی خفگی ہو جاتی ہے، اتنی کینہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اتنا وہ حسد کرتے ہیں، رنجش ان کی ہوتی ہے کہ وہ عدالتوں تک ان کے کیس چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو آج دیکھیں، غور کریں کہ میرے کوئی ایسی بات تو نہیں کہ میں عدالتوں تک تو نہیں پہنچ گیا۔ تو میرے عزیزو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے عزیزو آپ اپنی بے عزتی برداشت کرنا سیکھیں۔ آپ اپنی بے عزتی، آپ کو بے عزتی لگے گی تھوڑی دیر کے لیے کہ بھی میں اس سے معافی مانگوں، میں اپنے بھائی سے معافی مانگوں، یا میں اپنی ماں سے معافی مانگوں، یا اپنے باپ سے معافی مانگوں، یا اپنے کسی جس کے ساتھ آپ نے غصہ کیا ہے اس سے معافی مانگوں۔ کیونکہ میرے عزیزو ابلیس نہیں چاہے گا، ابلیس آپ کے اندر اکڑ پیدا کرتا ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ بندہ اکڑیا رہے، یہ توبہ نہ کرے، یہ توبہ کی طرف نہ آئے، کیونکہ وہ میرے عزیزو اگر کاہن جو تھا حابل کو قتل کرنے کے بعد بھی اگر اقرار کر لیتا ہے خدا سے تو خدا اسے معاف کر سکتا تھا، لیکن الٹا وہ کہتا ہے میں کچھ کا رکھوالا ہوں، مجھے کیا پتا کدھر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو اس کے اندر اکڑ پیدا ہو گئی، اور اکڑ کے ساتھ وہ گناہ اس کی زندگی میں پرماننٹ ہو گیا۔ آج میرے عزیزو اپنی زندگیوں میں گناہ کو پرماننٹ جگہ نہ دیں، بلکہ عارضی طور پہ اگر آتا ہے تو اس کو نکالیں، اپنے اندر نہ رکھیں۔ اپنے اندر رکھیں گے کینہ، رنجش اور میرے حسد رکھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر وہ کڑوی جڑ پھوٹ نکلے گی، وہ دوبارہ سے اگے گی۔ تو اسی طرح اپنے اندر سے کھاڑ پھینکا کرے۔ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، بائبل کہتی ہے کہ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، یعنی 26ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ یعنی اسی طرح تمہاری خفگی نہ رہے جو بات خدا کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ رفاقت کو بگاڑ دیتی ہے۔ آج دیکھیں کہ کلیسیا میں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں وہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، پوری کلیسیا ایک کٹھی ہو کے ایک خاندان بنتی ہے۔ اسی طرح ان بھائیوں سے آپ کی رفاقت ٹھیک ہے، کہیں بگاڑی تو نہیں، تو اسی طرح اس کا فوری درست کر لینا چاہیے ہمیں۔ اگر کسی کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے تو جو بات خدا کے سامنے اور بھائیوں کے سامنے رفاقت بگاڑ پیدا کرتی ہے، یعنی خدا کا اور آپ کا تعلق اور بھائیوں کا تعلق خراب جو چیزیں کرتی ہیں انہیں پہلے دور کیا کریں، تاکہ آپ کا اور بھائی جو چرچ کے جو بھائی ہیں یا کلیسیا ہے ان کے ساتھ تعلق آپ کا ٹھیک ہو اور خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، کہتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی
نہ رہے۔ زبور ہم دیکھیں گے کہ داؤد نبی یہاں پہ کیا بات کرتا ہے۔ زبور 37 اس کی 8ویں آیت میں، قہر سے باز آ اور غصہ کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح داؤد نبی نے کہا کہ قہر سے باز آ، غصہ کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ میرے عزیزو، داؤد نبی نے اپنی جتنی بھی بات تھی وہ بتائی، جتنا بھی اس کی زندگی میں خدا نے کام کیا وہ بتایا۔ یہاں پہ اپنا زندگی کا نچوڑ یہاں پہ بتا رہا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ اس پر زور دینے کے لیے اگر ہم ارادہ کر بھی لیں کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو اس سے بیزار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو داؤد کہتا ہے کہ بیزار نہ ہو، لیکن اسے کیوں دہرایا گیا ہے؟ اس پر زور دینے کے لیے اگر ہم ارادہ کر بھی لیں ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس سے بیزار نہیں ہوں گے، تو بھی ہم اکثر آپس میں جا کر اپنے ذہنوں میں اس کیچڑ کو کھنگالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو میرے عزیزو گناہ کا کیچڑ ہے اسے ہم کھنگالتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ہمارا حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں ہوتی ہیں، اسے ہم بار بار رپیٹ کرتے ہیں، ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، پھر اس کو بتایا، تو میرے عزیزو ہم کبھی اسی طرح اپنے آپ کو کرتے رہتے ہیں، کوشش ہماری ہوتی ہے اسے پھر اس کو کھنگالتے رہتے ہیں اس کیچڑ کو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اپنی شکست کے مترادف اور خطرناک بھی ہے۔ یہ بات خطرناک بھی ہے۔ اگر شریر اپنی راہوں میں ترقی بھی کرے اور اپنے برے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب بھی ہو جائے، تو مسیح ایماندار کو جذباتی طور پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی میرے عزیزو اگر ایک برے منصوبے باندھنے کے لیے شیطان آپ کو یوز کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ذاتی طور پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے اپنے دل میں غصہ، تلخی، کینہ اور نفرت نہیں رکھنی چاہیے۔ چاہے اگر ان رویوں کو اپنائیں، ان رویوں کو آج اپنانے کی ضرورت ہے، ان رویوں میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کلام کو ہم سمجھ سکیں، اس کلام پر عمل کر سکیں۔ اسی طرح 27ویں آیت میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں 4 باب کی 27ویں آیت میں کیا لکھا ہے یہاں پہ، اور ابلیس کو موقع نہ دو، یعنی ابلیس کو کہتا ہے کہ موقع نہ دو، بالآخر یہ پرتشدد الفاظ اور عمل میں ظاہر ہوں گے، تب ہم خود دوسروں کے لیے مجرم اور ٹھوکر کا باعث ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو اگر ہمارے اندر یہ ساری باتیں ہیں، کینت اور غصہ اور تلخی اور نفرت ہے، تو میرے عزیزو ہم ایک تو مجرم بھی بنیں گے خدا کی نظر میں، اور دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی ہوں گے۔ آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے تمہاری خفگی ختم ہو جائے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ اگر غصے کے گناہوں کا اقرار نہ کیا جائے تو ابلیس کو موقع ملتا ہے، ابلیس کو اپنے قدم جما لیتا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ اگر گناہ کرتے ہیں، یہ اقرار نہیں کرتے گناہ کے بارے میں، جس کے ساتھ گناہ آپ کرتے ہیں اقرار نہیں کرتے، تو وہاں پہ ابلیس اپنے قدم جما لیتا ہے اور وہ اپنی کاروائیوں کے لیے اپنی بنیاد وہاں بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے کہتا ہے اپنی خفگی کو ختم کر دو، تاکہ ابلیس کو پیر جمانے کی، اپنی بنیاد وہاں بنانے کی کوئی وہاں پہ وہ نہ کر سکے۔ اگر کوئی اس کی مدد نہ بھی کرے تو بھی وہ ایسے بے شمار نکالتا ہے، یعنی وہ کوئی نہ کوئی موقع ایسے بنا لے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک دم وہ موقع بنائے گا اور نکال لینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بہانے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں آج بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے،
اور اپنی زندگیوں میں حسد، غصہ، کینہ اور بعض نفرت جیسے جذبات کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ اقرار نہیں کریں گے تو ابلیس قدم جما لے گا اور آپ کی زندگی میں نفرت کے جذبات پیدا کرے گا اور جذباتی طور پہ آپ کو یوز کرے گا۔ آپ جذباتی طور پہ اپنے سے باہر ہو جائیں گے، اپنے سے باہر ہو کے کنٹرول آپ کے اندر نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیزو آج اس بات کو سیکھنا ہے ہم نے، تو کہتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں دینی چاہیے ہمیں۔ اور اسی طرح یہ گناہ مسیح گواہی کو بدنام کرتا ہے۔ آپ کی جو مسیح گواہی ہے، آپ کی جو بھی خدا نے آپ کو رویا دی ہے، جو بھی آپ کو خدا استعمال کر رہا ہے، اگر آپ کو خدمت میں استعمال کرتا ہے، اگر آپ کو مبشرانہ خدمت یا خدمت کرتے ہیں، یا آپ صرف ایماندار بھی ہیں، لیکن آپ ایماندار بھی ہیں پھر بھی آپ کی گواہی ہے، پھر بھی آپ کی زندگی میں خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کی گواہی بدنام نہ ہو، گواہی کا نام بڑھتا جائے، کیونکہ ہم نے جو گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کوئی مرا نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ ہم آج بھی لوگوں سے کلام کرتا ہے، آج بھی وہ بولتا ہے، آج بھی وہ اپنی رویا کے مطابق بات کرتا ہے خادموں کے ذریعے۔ اسی کہتا ہے غیر نجات یافتہ لوگوں کو ٹھوکر ملتی ہے۔ اگر ایک نجات یافتہ بندہ غصہ کرتا ہے، ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، تو میرے عزیزو جو غیر نجات یافتہ، جنہوں نے نجات ابھی تک نہیں پائی، وہ ٹھوکر کا باعث ہوں گے، ان کو ٹھوکر لگے گی آپ سے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے سے کسی کو ٹھوکر تو نہیں لگ رہی، میرے سے زندگی میں ٹھوکر تو نہیں لگی ہوئی۔ ایمانداروں کو ناراض کرتے اور ہمیں جسمانی اور روحانی نقصان پہنچے گا۔ آپ ان کو اگر ایمانداروں کو کریں گے، یعنی ان کے ساتھ ایمانداروں کو ناراض کریں گے، تو ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ ہمارا جسمانی اور روحانی نقصان ہوئے گا۔ ہم جسمانی طور پہ بھی ٹینشن میں رہیں گے، جسمانی طور پہ ڈپریشن میں رہیں گے، ڈپریشن کا شکار ہوں گے، اور اسی طرح روحانی زندگی بھی ہماری دور ہوتی جائے گی۔ ہم دعا سے دور ہو جائیں گے، ہم جو خدا کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، کیونکہ ہم دعا جب کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا ہے، خدا کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ ان چیزوں میں میرے ایمانداروں کو ناراض کرتے جائیں گے تو ہماری دونوں طرف سے ہماری زندگی خراب ہوئے گی، جسمانی طور سے اور دوسری روحانی طور سے۔ اسی طرح آج ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ضروری ہے آپ ایک دوسرے کی فکر کیا کرے، اپنے خاندان کی فکر کرے، اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرے، اور ان لوگوں کی فکر کرے جو ابھی تک خدا سے دور ہیں، جنہوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، ان کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی انسان جہنم میں نہ جا سکے۔ آج دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے، کیونکہ آج ضروری ہے آپ کو اس بات کو سمجھنا، تاکہ آپ میرے عزیزو ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ کیونکہ میرے عزیزو جب آپ ان کے لیے فکر کریں گے، آج آپ کو فکر کرنی ہے، آج اپنے خاندانوں کی فکر کرنی ہے، اپنے علاقے کی فکر کرنی ہے، اپنی کلیسیا کی فکر کرنی ہے، ان لوگوں کی فکر کرنی ہے جو آج خدا سے دور ہیں، غیر قوموں کی بھی فکر کرنی ہے، کیونکہ غیر قوموں کو آپ بے شک کلام نہ سنائیں، لیکن اپنی زندگی تو درست کر کے دکھائیں تاکہ وہ آپ کے خدا کی عزت کر سکیں۔ اسی طرح میرے عزیزو بہت ضروری ہے آج ہمارا عملی زندگی کو دیکھنا، کیونکہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے، یعقوب رسول کہتا ہے کہ اے نکمے انسان، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ بغیر عمال کے ایمان مردہ ہے؟ آپ کا جو ایمان ہے وہ جب تک عمل نہیں ہوگا وہ مردہ ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ آپ اس میں اپنے ایمان میں جان اس وقت ڈال سکتے ہیں، آپ کا ایمان اس وقت جاندار ہو سکتا ہے جب میرے عزیزو آپ کی زندگی میں خدا کام کرے گا۔ وہ اس وقت ہوگا جب عمل ہوگا۔ ہم بولتے جائیں یا پڑھتے جائیں یا دعا کرتے جائیں، لیکن عملی زندگی ہماری کچھ بھی نہ ہو، عملی زندگی ہماری غلط ہو، تو میرے عزیزو آپ کبھی بھی خدا کے گواہی کو بڑھا نہیں سکتے۔ ہم دیکھیں گے یعقوب کے خط میں، یعقوب 4 باب اس کی 7ویں آیت میں کہتا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ یہاں پہ لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یعقوب کے خط میں یعنی یعقوب رسول ہمیں کہتا ہے کہ پس
کیا ہو جو؟ خدا کے تابع ہو جو. پہلی بات ہے کہ خدا کے تابع ہونا. خدا کے تابع ہو جاؤ. پھر آگے کہتا ہے خدا کے سب سے پہلے ہمارا کام ہے خدا کے تابع. اس میں اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دینا. اپنے آپ کو دیکھنا کہ میری زندگی میں جو جو گناہ ہے توبہ کر کے اس کے آگے جھک جائیں. تابع خدا کے ہو جائیں نہ کہ انسانوں کے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ خدا کے تابع ہونے کی بجائے انسانوں کے تابع ہوتے ہیں. حکمرانوں کے ہم ٹھیک ہے کلام میں لکھا ہے کہ حکمرانوں کی آپ بات سنیں, ان کے جو حکومت بھی آتی خدا کی طرف سے آتی ہے. لیکن میرے عزیزو آج اس بات کو دیکھیں کہ جو حکومت کلام میں رکاوٹ ہے, خدا کے کاموں میں رکاوٹ ہے, وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی. خدا کی طرف سے وہی ہوگی جو کہ خدا کے کاموں کو آگے پروموٹ کرے, آگے بڑھائے. اسی طرح وہ کہتا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. آج اسی طرح اور ابلیس کا مقابلہ آج کرنے کی ضرورت ہے تو وہ تم سے کیا کہتا ہے؟ بھاگ جائے گا. خدا کے تابع ہو جائیں. آج دیکھیں کہ میں کتنا تابع ہوں خدا کے, میں خدا کے تابع داری کرتا ہوں. لیکن میرے عزیزو آج ہم طرح طرح کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی اپنے گھروں میں تابع ہوتا ہے, کوئی اپنے خاندان میں تابع ہو جاتا ہے, یعنی ہم انسانوں کے تابع ہو جاتے ہیں, بیویوں کے تابع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں خدا کے تابع بھی ہونا ہے. ان کے تابع بھی ہوں لیکن خدا کے ساتھ ساتھ تابع بھی ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کہتا کہ کسی انسانوں میں جب جاب کرتے ہیں وہاں پہ آپ افسر کے تابع ہوں گے, لیکن افسر بڑا نہیں ہے, خدا بڑا ہے. آپ اس کی تعظیم کریں لیکن خدا آپ اس کے تابع ہو سکتے ہیں, لیکن خدا کی تعظیم جو ہے وہ گھٹنی نہیں چاہیے بلکہ وہ بڑھنی چاہیے. اسی طرح کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی بات سنیں. خدا کے تابع ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی بات سنیں اور فرما برداری کریں. اس کی بات سن کے اس کی فرما برداری کریں. ضروری ہے کہ ہم نرم اور شکستہ دل ہوں, تکبر اور اکڑی گردن والے نہ ہوں. ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ہم نرم ہوں اور شکستہ دل ہوں اور تکبر نہ ہمارے اندر ہو. ہماری جو گردن ہے وہ اکڑی نہ ہو. کئی ہوتا ہے نا, کئی لوگ کہتے ہیں تون بھائی تو سریا پیا لگتا ہے. اسی طرح ہماری گردنوں میں سریا نہیں ہونا چاہیے, اکڑی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو ڈالی جھکتی ہے وہی پھل لاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ڈالی اکڑی رہے گی وہ ٹوٹ جاتی ہے. میرے عزیزو وہ پھل نہیں لاتی. آج ضروری اس بات کو سیکھنا ہے. پھر ضروری ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں. آج ابلیس کا مقابلہ کریں. یہ ہم آزمائش کی طرف سے اپنا دل اور کان بند کرنے کے ذریعے کر سکتے ہیں. آج اگر آپ کی زندگی میں آزمائش آتی ہے, اپنے دل کو دور کریں اس سے اور اپنے کانوں کو بند کریں. اپنی سوچوں کو خداوند کی طرف لگائیں. اپنے خیالوں کو, اپنی سوچوں کو, اپنی ساری چیزوں کو خدا کے تابع کر دیں. اس کی فرما برداری کریں, اس کی آواز کو سنیں. اور اسی طرح نیز یہ ہم کلام کو بطور روح کی تلوار استعمال کرتے ہیں. یعنی جو ہمارے پاس خدا کا کلام ہے یہ روح کی تلوار ہونی چاہیے ہمارے پاس. اور اسی طرح روح کی تلوار کو استعمال کریں. میرے عزیزو ابلیس کو پسپا کر سکتے ہیں, شکست دے سکتے ہیں. اگر ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا, دور چلا جائے گا. اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس کا مقابلہ کریں گے تو آپ اسے قتل کر دیں گے. آپ اس کا مقابلہ کریں گے آپ اسے جلا دیں گے. اکثر میں دیکھتا ہوں لوگوں کو دعا کرتے, او خداوندہ تو اس کو جلا کے بھسم کر دے. ایسے یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہیں پہ بھی, بائبل میں یہ نہیں لکھا, بلکہ کہتے تو مقابلہ کر تو وہ بھاگ جائے گا. یہ نہیں یہاں پہ لکھا کہ تو اس کا مقابلہ کر تو اسے جلا دے, یا تو اس کا مقابلہ کر دے تو اسے سوا بنا دے, یا اس کو بالکل ساڑ دے. تو میرے عزیزو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ اس کا جو وقت ہے خدا اس کو خود جہاں پہ اس کا ٹکانا ہے وہاں پہ لے کے جائے گا, کیونکہ ابلیس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے.
آپ مقابلے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اس کو دنیا اس ہستی سے بالکل ہی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے عزیزو ابلیس جو ہے وہ وہی تھا جو آسمان سے گرایا ہوا، شیطان بھی اسے کہا گیا ہے، ابلیس بھی کہا گیا ہے، لوسیفر فرشتہ بھی کہا گیا ہے۔ تو میرے عزیز اس کے بہت سے نام ہیں، کبھی ہم ابلیس کے بارے میں یا شیطان کے بارے میں جب سیکھیں گے تو اس کی کتنے کام ہیں اور کتنی روحیں اس کے ساتھ، یہ ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ اسی طرح جو ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ روح کی تلوار، یہ کلام ہے جو روح کی تلوار ہے۔ تلوار جو ہے دو دھاری تلوار ہے، ایک وہ جس پر آپ وار کر رہے ہیں اس کو چھیدتی ہے، دوسری یہ ہمارے اندر، ہمیں اندر سے چھیدتی ہے، ہمارے اندر سے روح بند گدے گدے سے ہو کے گزر کے جاتی ہے۔ آج میرے عزیزو دیکھیں کہ یہ تلوار آپ دوسروں کے لیے بھی، ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے اوپر تلوار چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں تلوار نہیں چلاتے، لیکن وہ دو دھاری تلوار ہے، وہ آپ کی زندگی کو بھی چھیدتی ہے، دوسرے کی زندگی کو بھی چھیدتی ہے، لیکن ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ دوسروں کو چھیدتے جائیں یا دوسروں کے اوپر وار کرتے جائیں، اپنی زندگی کو درست نہ کریں۔ آج میرے عزیزو سکھانے والے بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں، سکھاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ آج ضروری ہے خود بھی عمل کرنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، اب کہتا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو۔ پہلا پطرس 5 باب اس کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، ہمیں ہوشیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور کہتا ہے تمہارا مخالف ابلیس جو ہے گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یا آپ اس کی نظر میں تو نہیں ہیں، غور کریں، میں اس کی نظر میں تو نہیں ہوں۔ جو کمزور ہوگا، جو گناہ میں گرے گا، اس کو وہ چھوڑے گا نہیں، اس کے اوپر وار کرے گا۔ وہ ڈھونڈتا ہے کون گنہگار ہے، کون بدی میں ہے، کون حسد میں ہے، کون گناہ میں ہے، کون تکبر میں ہے، کس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو اس کیٹاگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ پھاڑ کھاتا ہے۔ میرے عزیزو آج دیکھیں کہ میں دنیا کے سامنے کیا ہوں، کلیسیا کے سامنے کیا ہوں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ میں ادھر کچھ اور ہوں، ادھر کچھ اور ہوں، بولتا کچھ اور ہوں، کرتا کچھ اور ہوں۔ اسی طرح میرے عزیزو آج دیکھنا ہے کہ قول اور قرار، ہم جو قول کرتے ہیں کیا اس قرار پہ پورے اترتے ہیں؟ ہم بولتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ دنیا کے لیے ہم کیا ہیں، کلیسیا کے لیے ایک نمونہ کیا ہے، اور ہمارا نمونہ کیسا ہے؟ اسی طرح ہم اگر دوغلی پالیسی چلیں گے تو ابلیس پھاڑ کھائے گا، ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ ایسا دشمن ہے ہمارا کہ وہ موقع کی تلاش ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اسی طرح ابلیس کو شیطان بھی کہتے ہیں نا، تو وہ ان قوتوں کا سردار بھی ہے جو خدا اور خدا کے لوگوں کی مخالفت کرتی ہے، مخالف ہے، ان قوتوں کا سردار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سردار، یعنی اس کو دنیا کا سردار بھی کہا گیا ہے شیطان کو، ابلیس کو۔ تو آج میرے اس بات کو سیکھیں کہ وہ خدا کا اور اس کے جو لوگ ہیں، ایماندار ہیں، ان کا بھی مخالف ہے۔ اسی طرح اگرچہ ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے تو بھی ہمیں بیدار اور ہوشیار رہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، فکریں ساری خدا پہ ڈالنی، لیکن پھر بھی بیدار ہوں، دعا میں بیدار ہوں، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہوشیار ہو جائیں، وار کو سمجھیں کہ ابلیس کہاں سے آ رہا ہے، مجھے ڈھونڈ تو نہیں رہا۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہوگا تو وہ آپ کو ڈھونڈ نکالے گا، آپ چاہے زمین کی تہہ میں بھی چھپ جائیں آپ کو نکالے گا، کیونکہ وہ آپ کو پھاڑ کھائے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے کیونکہ ہمارا ایک طاقتور اور مخالف ابلیس ہے، یعنی یاد رکھیں وہ طاقتور بھی ہے اور مخالف بھی ہے ابلیس۔ بیدار رہنے کا مطلب ہے کہ سنجیدہ ذہن ہو جائیں، سنجیدہ ذہن سے سوچا کریں، سنجیدہ ہو کر اس ذہن سے، عقل سے اس کلام کو سمجھا کریں
کیونکہ دل میں عقل نہیں ہوتی. کوئی کہے کہ جی دل سے میں اقرار کرتا ہوں یا دل سے میں قبول کرتا ہوں، نہیں، دل میں عقل نہیں ہے. جو عقل آپ کی دماغ میں ہے، سر میں جو ہے، ادھر عقل ہے. سنجیدہ ذہن ہو جائیں اور شیطان کی مکر اور فریب کے بارے میں ہوش مندی سے کام ہمیں لینا چاہیے. آج ہوش مندی سے کام لینا چاہیے. اسی طرح آج جو شخص دنیا کی فطرت یا کردار کو نہیں پہچانتا اور جو ہمارے مخالف یعنی شیطان کے مقاصد اور ہیلوں کے بارے میں سمجھ نہیں رکھتا، وہ زندہ دلی یا غیر سنجیدہ طریقے سے زندگی بسر کر سکتا ہے. لیکن وہ شخص جو زندگی کو مسیح کی، آج میرے سے اس بات کو سیکھے کہ اس کے ہیلوں کو، شیطان کے مقاصد کو، ہیلوں کو کے بارے میں جو نہیں سمجھتا وہی پھنستا ہے. جو نہیں یہ باتوں کو سمجھے گا وہی میرے عزیزو پھنسے گا. اسی طرح وہ زندہ دلی یا غیر سنجیدہ طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے. آج دیکھیں کہ میں زندہ دلی غیر سنجیدہ طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہوں، تو تب ہی آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کہتا ہے لیکن وہ شخص جو زندگی کو مسیح کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی آپ اپنی زندگی کو مسیح کی آنکھوں سے دیکھا کریں. مسیح کو کہیں کہ تو میری اپنی آنکھیں دیں تاکہ میں تیرے آئین کو سمجھ سکوں، میں تیرے منصوبوں کو دیکھ سکوں، میں تیرے سارے کام کو سمجھ سکوں. کیونکہ وہ آج میرے کہتا ہے جس کے پاس کان ہے وہ سنے، یعنی وہ کان جو خدا دیتا ہے جس سے آپ اس کی آواز سن سکو، وہ آنکھیں جس سے آپ اس کی رویا دیکھ سکو، آپ کا عقل جس پر شیطان کا پردہ نہ ہو. کیونکہ شیطان جب پردہ ڈالتا ہے تو آپ کی عقلیں بند ہو جاتی ہیں. اسی طرح غور کریں کہ میری عقل صاف ہے، میری عقل پہ شیطان نے پردہ تو نہیں ڈالا ہوا. اس کا رویہ قطعی نیا ہونا چاہیے اور اس کے لیے مقاصد کو سنجیدگی سے ظاہر ہونا چاہیے. اس بدکار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. وہ بدکار ہے، وہ دوسروں کو بھی بدکاری کی طرف لگاتا ہے. شیطان اس کے ہیلوں کا مقابلہ کرے. ہمیں متواتر، چوکس اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے، تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت تیار رہیں. یہاں ہمارے مخالف کو دیکھیں. آپ کا جو مخالف ہے شیر ببر یہاں پہ بیان کیا گیا، اسے شیر ببر کہا گیا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ آیت میں دیکھا ہے، کہتا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہ ڈھونڈتا ہے، وہ ان گنہگاروں کو ڈھونڈتا ہے جو پشیدہ گناہ کرتے ہیں، دنیا کے سامنے کچھ اچھے نظر آتے ہیں لیکن پشیدگی میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی ڈھونڈتا ہے تاکہ ان کا اور ستیہ ناش کرے. اسی طرح میرے عزیزو ہمیں متواتر تیاری کی ضرورت ہے. اس شیر ببر کو جس کا بیان کیا گیا ہے، جو ڈھونڈتا پھرتا ہے کس کو پھاڑ کھائے. ابلیس مخالف جو آپ کا مخالف ہے اور مختلف روپ میں وہ روپ دھار لیتا ہے، مختلف قسم کے روپ دھار سکتا ہے ابلیس. اور اسی طرح بعض وقت وہ سانپ کی شکل میں کی طرح آپ کے پاس آ سکتا ہے، بعض وقت وہ پیسے کے لالچ میں آ سکتا ہے، بعض دفعہ وہ آپ کو ایسے شان اور شوکت میں پھنسا سکتا ہے، بعض وقت وہ دنیا داری کی دنیا کے جو رتبے ہیں اس رتبے میں کہیں نہ کہیں پھنسا سکتا ہے. یعنی اس کے پاس ہیلے ہیں. اور اسی طرح تاکہ لوگ اخلاقی بدکاری کی طرف راغب ہو سکے، اس کے پاس ہیلے ہیں. وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، سانپ کی طرح آتا ہے، سانپ جیسے چلتا ہے، ٹیڑھی چال، اسی طرح وہ آتا ہے، اخلاق کی بدکاری کی طرف راغب کرتا ہے. بعض وقت وہ نورانی فرشتہ بن کے آ جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کرنتھیوں خط میں کہ وہ نورانی فرشتہ بن کے بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، نورانی چہرہ اس کے سامنے آپ کے سامنے آئے گا، نور ہی نور آپ کے کمرے میں آ جائے گا. لیکن میرے عزیزو آج دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ یسوع کی صلیبی شکل بنا کے آپ کے سامنے آتا ہے، جو صلیب پہ اس نے آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، یا وہ جو کوڑے کھائے ہیں
اس قسم کی شکل بناتا ہے؟ اگر وہ اس قسم کی شکل نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ نہیں بنا سکتا، وہ نقل تو کرتا ہے لیکن وہ نقل نہیں کرے گا جس میں اس کو شکست ہوئی ہے، اس کام میں اس کو شکست ہوئی ہے، وہ اس کی طاقت ختم ہوئی ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے اس کے سارے کاموں کو برباد کیا ہے۔ اسی طرح میرے جو نورانی فرشتہ آپ کے سامنے بن کے آ سکتا ہے اور لوگوں کو روحانی عالم میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ روحانی عالم میں آپ بہت روحانی ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ روحانی قسم کی وہ تصویریں بھیجے گا جو آپ کو گمراہ کر سکے، گمراہی کی طرف لے کے جا سکے۔ آج بھی میرے جو بہت سے بڑے بڑے روحانی خادم ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی لالچ یا کوئی نہ کوئی چیز میں پھنس کے وہ دنیا داری میں غرق ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ان کی خدمت بھی نہیں رہتی اور ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ مخالفت تو ٹھیک ہے، اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی ابلیس کے کام کو ختم کریں گے، تو جب آپ ابلیس کا سمجھوتا کر لیں گے پھر آپ کی کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا، پھر آپ کو سارے اچھا کہیں گے۔ اسی طرح عزیزو کہتا ہے یہاں وہ گرجنے والے شیر ببر کی مانند ہے اور خدا کے لوگوں کو عز رسانی کے ذریعے خوف زدہ کرتا ہے۔ آج وہ آپ کے اوپر عز رسانی یعنی ظلم جو آپ کے اوپر ہوتا ہے، وہ ظلم برپا کر کے یا لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ آپ پہ ظلم کر سکے، آپ کی مخالفت کر سکے، مسیح یسوع کی مخالفت کر سکے، اس کے نام کی مخالفت کر سکے۔ اس نے جو آج بھی وہ نبی بناتا ہے، آج بھی وہ نبوت دیتا ہے لوگوں کو، آج بھی وہ اس کے سامان پہ جانے کے بعد نبوت ملی لوگوں کو، مبشر بنے، چرواہے بنے، استاد بنے اور نگہبان بنے ہیں، تو میرے عزیزو یہ ساری خدمتیں آج بھی اس کے سامان پہ جانے کے بعد انسانوں کو یہ وہ انعام بخشتا ہے تاکہ اس کا بدن ترقی کر سکے، تاکہ یسوع مسیح کا بدن بڑھ سکے۔ عز رسانی میں آپ کو ڈالے گا، آپ کو تکلیفیں دے گا، آپ کو خوف زدہ کرے گا، تاکہ اس مشن کو جو خدا کا اور باپ کا مشن ہے اسے آپ چھوڑ دیں۔ آج میرے عزیزو خدا باپ اور اس کے بیٹے کے مشن کے اوپر آپ چلیں، کیونکہ اسی نے وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں، وہ ابھی تک خدا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ابلیس کا مقابلہ کریں۔ اس کا مقابلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دعا کے ذریعے میرے عزیزو، دعا کے ذریعے مقابلہ کریں۔ روزانہ بائبل پڑھنے کے وسیلہ سے، روزانہ بائبل پڑھیں۔ جیسے جیسے آپ بائبل پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے خدا کے قوانین، خدا کے نے جو نبیوں کے ساتھ کلام کیا اور خدا نے کیسے کیسے اپنے کام کر کے دکھائے، کیسے کیسے اس نے اپنے معجزات دکھائے، کیسے کیسے وہ ساری باتیں جب آپ سیکھتے جائیں گے تو آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے جائیں گے، آپ روحانی زندگی میں اپنے آپ کو شامل کرتے جائیں گے، اس کا پھر آپ مقابلہ کر سکیں گے۔ وہ کلام کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ کلام کرے گا۔ اگر آپ کو کسی بدعت میں پھنسائے گا تو کلام کوئی سہارا لے کے کرے گا، لیکن یسوع مسیح کے پاس بھی جب وہ آیا تھا تو اس کو یسوع کو جب زمایا گیا تو کلام سے بول رہا تھا کہ تیری بابل لکھا ہے کہ تو یہاں سے کنگرے سے چھلانگ مار دے تو فرشتے تجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ بائبل سے ہی وہ بول رہا تھا۔ تو آج بھی میرے عزیزو بائبل سے ہی آپ کو بولے گا، لیکن آپ اگر بائبل پڑھتے ہوں گے روز تو آپ اس کا مقابلہ بائبل سے کر سکتے ہیں، آپ کو آیتوں کا پتہ ہوگا۔ اسی طرح غیر قوم میں بھی بائبل کو یوز کر کے، ان آیتوں کو یوز کر کے، ان آیتوں کو نکال کے جو اس کی مخالفت بناتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو آپ کا مذہب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے، مسیحیت خدا اور اس کے بیٹے کے ساتھ ایک رشتہ ہے آپ کا۔ آپ اپنے رشتے کو دکھائیں، آپ کہیں میرا باپ ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں۔ جب آپ کریں گے یہ سارے کام تو پھر آپ ابلیس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح گنہگار انسان تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج بھی جو گنہگار ہے وہ ابلیس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھی اسی کی پارٹی کا بندہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ایک جگہ پہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ اگر تم گناہ کرتے ہو، گناہ میں زندگی بسر کر رہے تو تمہارا باپ جو ہے وہ شروع سے گناہ کرتا آیا ہے۔
اسی طرح خدا نے گناہ نہیں کیا، ہم جب اس کے بیٹے بیٹیاں بنیں گے تو پھر ہمارے اندر گناہ کا جو کیڑا ہے یا گناہ کا جو کڑوی جڑ ہے وہ نکلتی جائے گی۔ اسی طرح وہ نہیں کرتا، وہ ابلیس جو انسان ہے جو خدا کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، گنہگار انسان نہیں کر سکتا۔ گنہگار تو اس کی پارٹی کا بندہ ہے، شیطان کی پارٹی کا بندہ ہے۔ آج ہم کو تابع ہونا چاہیے، خدا کے تابع ہو جائیں گے تو پھر آپ مقابلہ کریں گے تو شیطان آپ سے بھاگ جائے گا۔ اسی طرح کہتا ہے غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو۔ جب ہم تابع ہوں گے تو پھر ہی ہم مقابلہ ہے۔ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آیا آپ نے کتنی بار ابلیس کو بھگایا ہے یا اس کے آگے لگ کے بھاگے آپ؟ کئی بار کہیں بدرو گرفتہ ہو، عورت یا مرد یا کسی بدرو ہوتی ہے، نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو ابلیس کئی بار ان کو بھگا دیتا ہے، خود نہیں بھاگتا ابلیس۔ اسی طرح دیکھیں کہ میں نے ابلیس کو بھگایا ہے کسی میں سے، کسی بدرو کو نکالا ہے کسی میں سے، یہ نہ ہو کہ آپ کو بھگاتا پھرے، آپ اس کو بھگائے۔ اسی طرح غصہ کے بعد اقرار کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ غصہ کر لیتے کسی کے ساتھ، اپنے گھرانے کے کسی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی آپ غصہ کرتے ہیں، ناجائز غصہ، تو میرے عزیزو آپ اس سے اقرار کریں۔ اگر اقرار نہیں کرتے تو ابلیس میرے عزیزو آپ کی زندگیوں میں قدم جما لے گا۔ اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، بھاگے گا نہیں، بلکہ قدم جما کے بیٹھ جائے گا۔ اور قہر سے باز رہنا، ہمیں آج قہر نہیں کرنا اور غضب کو چھوڑ دینا چاہیے ہماری زندگی۔ غضب ہماری زندگی میں نہ ہو، غضب کو چھوڑ ہی دینا ضروری ہے، پھر ہی ہماری ترقی ہو سکتی ہے۔ تو غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو، یہ خدا کا حکم ہے۔ خدا کی ذات کے خلاف کوئی بات ہے، خدا کی ذات کے خلاف کوئی بات ہے تو میرے سے خدا کی ذات کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو وہاں پہ آپ غصہ کریں، لیکن وہ بھی حکمت سے، خدا کی حکمت سے، خدا کے کلام کی حکمت سے وہاں پہ غصہ کریں۔ خلاف بات یا کام کریں گے تو وہ گناہ میں گر جائے گا۔ یعنی اگر آپ خدا کے خلاف کوئی گناہ کریں گے یا اس کی ذات کے خلاف کریں گے تو آپ گناہ میں گر جائیں گے۔ غصے کے ساتھ گناہ نہ ہو، خدا کی حکمت میں زندگی بسر کرنا سیکھیں۔ خدا کی حکمت لیں، خدا سے حکمت لیں، کو ضروری ہے خدا کا رحم آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کا جو رحم ہے وہ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ خدا کا جو رحم ہے وہ آپ کو بدل سکتا ہے، آپ کی سوچوں کو بدل سکتا ہے، آپ کے خیالوں کو بدل سکتا ہے۔ آج دیکھیں کہ میری زندگی میں خدا نے کیا کام کیا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ قدوس قدوس قدوس، مہربان لشکروں کے خداوند خدا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند تیرے کلام سے جو باتیں سیکھی ہم نے، تو خداوند ان بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے جو نے کلام سیکھا ہے، تو خداوند ان کی زندگیوں میں یہ کلام 100 گنا پھل پیدا ہو سکے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل لے کے آتا ہے۔ اسی طرح جتنا ہم اس کو کلام کو سمجھتے جائیں گے، جتنا اس پر عمل کرتے جائیں گے، اتنا پھل ہم دے سکتے ہیں تجھے خدا۔ آج جو غصہ کرتے ہیں تو خداوند ان کو تو کنٹرول میں رکھ تاکہ وہ غصہ کرے مگر گناہ نہ کرے۔ آج خداوند تو ان کو بڑی برکت بخشنا، ان کے خاندانوں کو، غیر قوموں کو، جو مسیح کو قبول جو نہیں جانتے، ان کے ذہن کھل جائیں، دل کھل جائیں، تاکہ مسیح کی باتوں کو سمجھ سکے، مسیح کی باتوں کو جان سکے۔ خداوند تجھے جان سکے، تجھے پہچان سکے، تیرے ساتھ ایک رشتہ قائم کر سکے۔ وہ کلام پڑھنے کا یا تیرے ساتھ دعا کرنے کا، تیرے ساتھ بات چیت کرنے کا رشتہ ہے، اس میں بڑھ سکے۔ دعا کا مطلب ہے تیرے ساتھ بات کرنا، تیرے سے رابطہ کرنا۔ اسی طرح انہیں توفیق دے کہ وہ رابطہ کر سکے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کو ان کی زندگیوں میں خداوند چاہتا ہوں کہ یہ کلام اگے ان کی زندگیوں میں، ترقی کرے، پھل دے ان کو۔ اور اسی طرح آج کا خداوند اس دن میں تو نے ہماری نگہبانی کی، تیرا شکر کرتے ہیں۔ بڑی برکت بخشنا، پوری دنیا میں تیرا جلال ظاہر ہو، ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع خداوند ہے، ہر ایک گھٹنا تیرے آگے جھک سکے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا باپ آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں،
آمین آمین آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی بخشے، اور اسی طرح اس دعاؤں کے ساتھ ہم پھر دوبارہ ملیں گے جب خدا دوبارہ ٹاپک دے گا، دوبارہ ہم اس کے بارے میں غور کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔